नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वबाद। हज़रात मोहतरम नाज़रीन इकराम, बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी और उसके तहत चलने वाला इदारा जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम तफसीर हदीस, कुतुब सित्ता और दीगर फ़िक़्ह और दीनी किताबों की 100 से ज़ायद किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है। उसी की एक सुनहरी कड़ी सुनन इब्न माजा का ये दर्स है। किताबुल मनासिक यानी हज के बयान में अहादीस चल रही थी। फ़िलहाल जो बाब है, बाबुल मुहरिमी यग़सिलु रासहु, ये बाब है कि एहराम वाला शख्स अपना सर धो सकता है। हालत एहराम में रहते हुए सर धो सकते हैं या नहीं, इस हवाले से ये बाब है। हदीस नंबर 2934। हद्दसना अबू मुसअब हद्दसना मालिक अन ज़ैद बिन असलम अन इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन अन अबीही अन्ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास वल मुसव्वर बिन मखरमत इख्तलफा बिल अबवाई फ़क़ाल अब्दुल्लाह बिन अब्बास यग़सिलुल मुहरिम रअसहु वक़ाल अल मिस्वर ला यग़सिलुल मुहरिम रअसहु फ़अरसलनी इब्न अब्बास इला अबी अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु असअलहु अन ज़ालिका फ़वजदतुहु यग़तसिलु बैनल क़रनैनि वहुव यस्ततीरु बिसौबिन फ़सल्लमतु अलैहि फ़क़ाल मन हाज़ा क़ुल्तु अना अब्दुल्लाह इब्न हुनैन अरसलनी इलैका अब्दुल्लाह इब्न अब्बास असअलुका कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु रासहु वहुव मुहरिमुन क़ाल वदअ अबू अय्यूब यदहु अला सौबी फ़तअतहु हत्ता बदअ ली रअसुहु सुम्मा क़ाल ली इंसान युसब्ब अलैहि वस्बुब फ़सब्ब अला रअसिही सुम्मा हर्रक रअसुहु बियदिही फ़अक़बल बिहिमा व अदबर सुम्मा क़ाल हकज़ा रअयतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अल। हदीस नंबर 2934। हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं। अबवा के मकाम पर, यह अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। मकाम अबवा पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत मुसव्वर बिन मखरमा के दरमियान इख्तलाफ हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये कहना था कि एहराम वाला शख्स अपना सर धो सकता है, जबकि हज़रत मुसव्वर का कहना था कि एहराम वाला शख्स अपने सर को नहीं धो सकता। जो हालत एहराम में हो वो शख्स अपने सर को नहीं धो सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजा, यानी एक शख्स को भेजा ताकि मैं उनसे इस बारे में दरियाफ़्त करूं। तो मैंने उन्हें कुएं की दीवार के पास गुस्ल करते हुए पाया। उन्होंने कपड़े के ज़रिए पर्दा किया हुआ था। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने दरियाफ़्त किया, कौन है? मैंने जवाब दिया, अब्दुल्लाह बिन हुसैन हूँ, अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ। मुझे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आपकी खिदमत में भेजा है ताकि मैं आपसे सवाल करूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम के दौरान अपने सर को कैसे धोया करते थे। रावी कहते हैं, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने हाथ को कपड़े पर रख कर उसे ज़रा सा हटाया तो उनका सर मेरे सामने नमूदार हुआ। फिर उन्होंने अपने ऊपर पानी उंडेलने वाले शख्स से फरमाया, तुम पानी उंडेलो। उसने सर पर पानी उंडेला तो उन्होंने अपने हाथ के ज़रिए से अपने सर को हरकत दी। हाथ आगे से पीछे ले गए, फिर आगे से पीछे लेकर पीछे से आगे लेकर आए। उन्होंने ये बात बयान की, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा। ये देखें, हालत एहराम में मुहरिम जिसने एहराम बांधा हुआ है वो अपने सर को किसी वजह से धो सकता है या नहीं। अरब में चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता था और उस दौर में ठंडक पहुँचाने वाले कोई आले भी नहीं थे, जैसा कूलर एसी वगैरह आजकल हैं, वैसे कोई आले भी नहीं थे। तो सख्त गर्मी के मौसम में एहराम की हालत में जब गर्मी महसूस हो तो उस वक्त मुहरिम जिस शख्स ने एहराम बांधा है वो अपने सर पे पानी डाल सकता है या नहीं।
سر دھو سکتا ہے ہلکے سے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق سے حضرت مسور اور حضرت عبداللہ ابن عباس میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ دھو سکتا ہے، اور جبکہ حضرت مسور کا کہنا تھا کہ احرام والا شخص اپنے سر کو نہیں دھو سکتا۔ دونوں میں اختلاف ہوا۔ اب رجوع کس سے کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، صحابہ اکرام میں آپس میں جو بھی اختلاف ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب جو کبار صحابی جس پر دونوں کا اعتبار ہو، یعنی جو بڑے صحابی جس پر اختلاف ہونے والے دونوں صحابیوں کا اتفاق ہو، ان کے پاس جایا کرتے تھے، یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری چونکہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں بھی آپ نے کافی عرصہ گزارا تھا، تو دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس جائیں، وہ جو فیصلہ کر دیں، جو بات بتائیں، اس پہ دونوں متفق ہو جائیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس گئے۔ اس کے بعد وہ کنویں کے پاس غسل کر رہے تھے، کپڑا باندھ کر غسل کر رہے تھے۔ باہر کسی مقام پہ غسل کرنے کا یہی طریقہ ہے، کپڑا وغیرہ کوئی ایسا کوئی چیز ایسے حائل کر دیا جائے، بیچ میں آڑا رکھ دیا جائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپاتے ہوئے غسل کرے تو باہر غسل کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو کنویں کے قریب ایک کپڑا باندھ کر حضرت ابو ایوب انصاری غسل فرما رہے تھے۔ اتنے میں سائل پہنچ کر آواز دی تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان اختلاف ہوا کہ احرام کی حالت میں کوئی شخص اپنا سر دھو سکتا ہے یا نہیں۔ تو کپڑا جو بندھا ہوا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کر کے حضرت ابو ایوب انصاری نے تھوڑا سا کپڑا نیچے کیا، پھر اس کے بعد ایک شخص سے کہا کہ آپ میرے سر پہ پانی ڈالیں۔ پھر وہ شخص حضرت ابو ایوب انصاری کے سر پہ پانی ڈالتا تو آپ اپنے ہاتھ کو آگے سے پیچھے، پھر پیچھے سے آگے، اس طرح 2 مرتبہ کر کے آپ نے دکھایا۔ پھر کہا کہ اسی طرح میں نے حضور کو حالت احرام میں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے بتایا۔ اس سے پتہ چلا کہ حالت احرام میں کسی ضرورت کے وقت سر پہ پانی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں، لیکن فقہاء اکرام نے یہ کہا ہے کہ پانی ڈالتے وقت بالکل یہ احتیاط برتیں کہ کوئی بال نکلنے نہ پائیں۔ اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ بال نکل سکتے ہیں تو وہ پھر پانی نہیں ڈال سکتا، بالکل احتیاط کے ساتھ کہ سر کے بال نکلے نہ، احتیاط کے ساتھ اگر کر سکتا ہے اور ضرورت بھی ہے، گرمی تاب نہیں لا رہی ہے، یعنی گرمی بہت زیادہ ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو پانی ڈال سکتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، گرمی جب زیادہ ہو جاتی تو سر پہ پانی ڈالا کرتے تھے۔ حالت احرام میں بھی آپ کا یہ عمل ثابت ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، دیکھیں دینی مسائل جیسا کہ کچھ جہلا کہتے ہیں، کچھ لوگ جن کو دین کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث میں سب بیان کر دیا گیا ہے، اب اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل بیہودہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جو صحابہ کے درمیان اختلاف کا باعث بنے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں اصول بیان کیے گئے ہیں، فروعات میں اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ تو اختلاف صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، جب تک حضور ظاہری حیات میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ بڑے صحابہ سے رجوع کرتے تھے، اختلاف ضرور ہوتا تھا دلائل کی بنیاد پہ بڑے صحابہ پر۔ اب یہاں دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم مشہور و معروف تھا، آپ کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی بڑے بڑے صحابہ کسی معاملے میں آپ کی طرف رجوع ہوتے تھے، حضرت عمر وغیرہ آپ سے رجوع ہوتے تھے، ایسی روایتیں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت مسور کو یہ یقین تھا کہ نہیں، احرام کی حالت میں کوئی شخص سر پہ پانی نہیں ڈال سکتا۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سن کر اپنے موقف کو چھوڑ نہیں دیے، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ کا اپنا جو موقف تھا وہ ان کے اپنے دلائل کی روشنی میں بالکل مضبوط تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے اختلاف کیا اور سمجھوتا بھی نہیں کیا، جب تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس نہیں گئے، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اس وقت تک اپنے موقف میں کوئی نرمی نہیں لائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دلائل ہوں تو ایک ہی مسئلے میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سمجھوتے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ایک ہی مسئلے میں کوئی کسی بات کو ناجائز، کوئی کسی بات کو جائز کہتا ہے، دونوں کے قرآن و سنت سے دلائل ہیں، تو بالکل
یہ جائز ہے، درست ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ دین میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، ایک مسئلہ بتا دیا گیا ہے قرآن و سنت میں، بس اسی پہ سب کو عمل کرنا ہے۔ یہ اختلاف بعد کا فتنہ ہے، یہ انتہائی لا علمی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی اختلاف ہوتا تھا اور وہ اس معاملے میں دوسروں سے رجوع کرتے تھے۔ آج جو لوگ تقلید کا نام لیتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ کسی ایک امام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے عام صحابہ، کبار صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ویسے ہی آج عام عوام پڑھے لکھے، ان سے بھی جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زمانے نے جن پہ اعتماد کیا ہے، ان ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز و درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باب المحرمتی تسدل الثوب علی وجہہا، یہ باب ہے کہ احرام والی عورت اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا سکتی ہے۔ حالت احرام میں ہو تو عورت اپنے چہرے کو ڈھک نہیں سکتی۔ عام دنوں میں جیسے کپڑے کو نقاب وغیرہ کے ذریعے سے ڈھکتی ہے، ویسا ڈھک نہیں سکتی۔ تو چہرے کو ڈھکنا، چہرہ چھپانا الگ ہے، چہرے پر کپڑا لٹکانا الگ ہے۔ یہاں اس باب میں جو بیان ہو رہا ہے کہ اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا سکتی ہے، یعنی اس طرح سے لٹکائیں کہ چہرے کو کپڑا مس نہ ہو، یعنی تھوڑا سا کوئی چیز ایسی رکھیں کہ اس کے اوپر سے کپڑا اس طرح گرے کہ وہ چہرے کو مس نہ ہو، چہرے کو کپڑا نہ لگے، تو اس طرح کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 2935 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن فصیل عن یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن عائشہ قالت كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن محرمون فاذا لقينا الراكب اسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا فاذا جاوزنا فرفعناها۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم یعنی ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ ہم نے احرام باندھا ہوا تھا، حالت احرام میں تھے۔ یہ پچھلے بھی ذکر ہوا ہے، کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ خواتین کے لیے کون سا احرام ہوتا ہے۔ نیت کر لینا یہ ان کے لیے احرام کی منزل میں ہے، الگ سے کوئی لباس نہیں ہوتا۔ یعنی احرام کی نیت انہوں نے باندھی ہوئی تھی۔ جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے سر کے اوپر سے اپنے کپڑے آگے کی طرف لٹکا لیتے ہیں۔ سر کے اوپر کپڑا ہوتا، اس کو آگے کی طرف لٹکا لیتی تھیں۔ جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنے کپڑوں کو اٹھا دیتی تھیں۔ تو یوں ہی اجنبی لوگ آ رہے ہوں، سفر میں ہوں، کسی ایسی جگہ پر ہوں، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کپڑا اگر سامنے چہرے کی طرف کرنا چاہیں تو چہرے پر کپڑا لٹکا سکتی ہیں، بالکل جائز اور درست ہے۔ اس میں احتیاط صرف اتنی ہو کہ چہرے کو کپڑا مس نہ ہو۔ ابھی خاص قسم کے نقاب بھی ایسے نکلے ہیں جس سے یعنی سر پہ وہ تھوڑا سا ایسے آگے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر سے کپڑا لٹکا ہے تو کپڑا تو چہرے کو ڈھانک لیتا ہے لیکن چہرے سے مس نہیں ہوتا، ٹچ نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 2935 حدثنا علی بن محمد حدثنا عبداللہ بن ادریس عن یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، یعنی جو اوپر گزری ہے اسی معنی کی انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت دوسری سند سے مروی ہے۔ باب الشرط فی الحج، یہ باب حج میں شرط عائد کرنے کے بیان میں ہے، یعنی شرط لگا کر کوئی حج کر سکتا ہے، ایسا اگر ہو گیا تو میں حج کروں گا یا نہیں کروں گا، اس بیان میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 936 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا عثمان بن حکیم عن ابی بکر بن عبداللہ بن زبیر عن جدته قال لا ادری اسماء بنت ابی بکر او سعدہ بنت عوف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ضباعة بنت عبد المطلب قال ما يمنعك یا عمتاه من الحج فقالت عن امرأة سقیمة وانا اخاف الحبس قال فاحرمی فاشترطی ان محلک حیث حبستی۔ ابو بکر بن عبداللہ اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں،
حضرت ابو بکر بن عبداللہ اپنی دادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی مراد سیدہ اسماء بنت ابو بکر ہیں یا سیدہ سعدہ بنت عوف ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ضباعہ بنت عبد المطلب کے ہاں تشریف لے گئے۔ ایک خاتون تھیں خاندان قریش کی، سیدہ ضباعہ بنت عبد المطلب، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے دریافت کیا، اے پھوپھی جان، آپ حج کے لیے کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں ایک بیمار عورت ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میں سفر جاری نہیں رکھ سکوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ احرام باندھ لیں۔ انہوں نے اپنا جو بھی معاملہ تھا پیش کیا، ایک تو یہ کہ میں بیمار ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میں سفر جاری نہیں رکھ سکوں گی، یعنی بیماری کی کیفیت اتنی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں سفر جاری نہیں رکھ سکوں گی، آدھے سفر میں میری حالت خراب ہو جائے گی، میں مزید اس کو سفر جاری نہیں رکھ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ احرام باندھ لیں اور یہ شرط عائد کریں، یعنی یہ شرط لگائیں کہ جہاں آپ آگے جانے کے قابل نہ رہیں وہاں احرام کھول دیں گے۔ آپ یہ شرط لگائیں کہ میں احرام باندھ کے چلوں گی، اگر صحت نے ساتھ دی، طبیعت نے ساتھ دی تو میں آگے سفر کو جاری رکھوں گی اور تمام ارکان ادا کر کے حج مکمل کر لوں گی۔ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ یہ شرط لگا کر احرام باندھ دیں کہ اگر میری صحت ساتھ دی تو میں اس سفر کو جاری رکھوں گی، تمام ارکان ادا کروں گی، نہیں تو وہیں اپنا احرام کھول دوں گی، یعنی وہیں احرام کی نیت ختم کر دوں گی۔ اس شرط کے ساتھ آپ احرام باندھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی حالت مجبوری میں شرط کے ساتھ بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2937، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن فضیل ووکیع عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن ضباعۃ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا شاکیۃ قال اما تريدین الحج العام قلت انی لعلیلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجی وقولی محلی حیث تحبسنی۔ سیدہ ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بیمار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا آپ نے اس سال حج کرنے کا ارادہ نہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، میں بیمار ہوں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حج کا ارادہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ جہاں میں آگے جانے کے قابل نہ رہی وہیں احرام کھول دوں گی، اس نیت کے ساتھ آپ احرام باندھیں۔ دیکھیں، اس سے ایک بات اور بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ حج کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ بیمار بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہہ سکتے تھے آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے معاف ہیں، نہیں، اتنی بابرکت عبادت ہے حج کہ بیمار بھی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیت تو کریں، حوصلہ تو باندھیں، اگر طبیعت نے ساتھ دی تو مکمل کریں ورنہ بیچ میں روک دیں۔ حدیث نمبر 2938، حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا ابو عاصم عن ابی جریج اخبرنی ابو الزبیر انه سمع طاووسا عن اکرمۃ یحدثان عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبیر ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی امرأة ثقیلة انی اريد الحج فکیف اہل فقال اہلی واشترطی ان محلی حیث حبستنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ضباعہ بنت زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے عرض کی، میں ایک بیمار عورت ہوں، میں حج بھی کرنا چاہتی ہوں، تو میں کیسے احرام باندھوں، یعنی میں کیا نیت کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ احرام باندھ لیں اور یہ شرط رکھیں، جہاں میں آگے جانے کے قابل نہ رہی میں وہاں احرام کھول دوں گی۔ بالکل وہی حدیث ہے جو آگے گزر چکی تھی۔ دوسرا باب ہے باب دخول الحرم، یہ باب حرم شریف میں داخل ہونے کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 2939، حدثنا ابو قریب حدثنا اسماعیل بن صبیح حدثنا مبارک بن حسان ابو عبداللہ عن عطاء بن ابی رباح عن عبداللہ بن عباس قال كانت الانبیاء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة ومشاة۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اکرام پیدل چلتے ہوئے برہنہ پاؤں حرم کی حدود میں داخل ہوتے تھے۔ انبیاء اکرام جو حرم شریف میں داخل ہوتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ پیدل چلتے ہوئے برہنہ پاؤں یعنی ننگے پیر، بغیر کوئی چپل جوتا پہنے ہوئے پیدل چلتے ہوئے اور ننگے پاؤں حرم کی حدود میں داخل ہوتے تھے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے برہنہ پاؤں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور تمام مناسک حج ادا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ مسجد حرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، حدود حرم کی بات ہو رہی ہے۔ حدود حرم میں داخل ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ننگے پاؤں چلنا یہ ادب کی علامت ہے، یہی انبیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ آج بھی کچھ عاشق ایسے ہیں حدود حرم میں چپل نہیں پہنتے، ننگے پیر چلتے پھرتے ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم ننگے پاؤں پھریں۔ اگر حکم دیتا تو وہ فرض یا واجب ہوتا۔ تو باضابطہ طور پہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ انبیاء اکرام ننگے پاؤں پیدل چلتے تھے۔ سواری پہ ان حدود میں چلنا اگر مسجد حرم کے دائرے میں ہوتا تو الگ بات تھی، پورے حدود حرم کی بات ہو رہی ہے۔ سواری پہ چلنا بھی وہ بے ادبی سمجھتے تھے کہ پیدل چلتے تھے احتراماً اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ایسے ائمہ اکرام سے بھی کئی ایسی روایتیں ہیں کہ بڑے بڑے بزرگان دین ننگے پیر مکہ اور مدینہ منورہ میں ننگے پیر جب تک بھی رہا کرتے تھے، ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ امام مالک کے متعلق سے کہ ساری زندگی آپ نے مدینہ منورہ میں ننگے پیر گزاری اور دیواروں کے کنارے سے، عام راستوں سے، بیچ راستے سے کبھی آپ نہیں چلا کرتے تھے، دیواروں کے سائے سے بالکل لگ لگ کر کے چلا کرتے تھے، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں حضور کے قدم مبارک پڑے ہیں، کہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں وہیں میرا قدم نہ پڑ جائے۔ یہ اس خیال کے ساتھ آپ بالکل دیواروں سے چپک کر چلا کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ کا معمول یہی تھا، اور پوری زندگی بھر کبھی مدینے میں گھوڑے یا اونٹ پر سوار نہیں ہوئے۔ تو یہ احترام، یہ تعظیم انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام سے ہے۔ اگر کوئی عظمت کی خاطر مکہ اور مدینے میں ننگے پیر چلے تو بالکل اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ باب دخول مکہ، یہ باب مکہ میں داخل ہونے کے بیان میں ہے۔ وہ حرم، حدود حرم میں داخل ہونے کے بیان میں وہ حدیث تھی۔ یہ جو باب ہے یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 2940، حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدخل مکہ من الثنیۃ العلیٰ اذا خرج من الثنیۃ السفلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالائی پہاڑی کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نیچے والی پہاڑی کی طرف سے باہر نکلے، یعنی داخل ایک پہاڑی سے ہوتے تھے، پھر واپس جب تشریف لاتے تھے مکے سے تو دوسری پہاڑی کی طرف سے باہر نکلتے تھے۔ تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے آئیں، اس میں زیادہ احترام ہے، اسی لیے عید کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عیدگاہ کو ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ حدیث نمبر 2941، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا العمری عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ نہارا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ عام طور پہ آپ کا معمول تھا کہ آپ دن کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کرتے تھے، عام معمول آپ کا دن میں داخل ہونے کا تھا۔ حدیث نمبر 2942، حدثنا محمد بن یحیی حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك
أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم إن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم. قال معمر قال الزهري والخيف الوادي والخيف الوادی. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کہاں پڑاؤ کریں گے، کل آپ کہاں ٹھہریں گے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع کی بات ہے. جب حج کے لیے آپ مدینے سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کل کہاں پڑاؤ کریں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ حضرت عقیل کے بارے میں کہا کہ عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہے، یعنی کوئی گھر خالی رکھا ہے تاکہ ہم وہاں اتریں اور وہاں ٹھہریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ہم خیف بنو کنانہ میں یعنی وادی محسب میں پڑاؤ کریں گے جہاں قریش نے کفر پر ثابت قدم رہنے کا حلف اٹھایا تھا. راوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بنو کنانہ نے قریش سے بنو ہاشم کے خلاف حلف لیا تھا، قسم اٹھایا تھا کہ وہ ان کے خاندان میں نکاح نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے. معمر کہتے ہیں کہ زہری نے یہ بات بیان کی ہے کہ خیف سے مراد وادی ہے، خیف سے مراد وادی ہے. باب استسلام الحجر، یہ باب حجر اسود کا استلام کرنے کے بیان میں ہے. استلام کہتے ہیں حجر اسود کو چھومنا. حدیث نمبر 2943. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأسيلع عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وإني لعالم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جن کے آگے سے بال کم تھے. حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا جن کے آگے سے بال کم تھے. وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے، حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تمہیں بوسہ دیا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، تم کوئی نقصان یا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا. یہ دیکھیں صحابہ اکرام کا یہ ایمان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، اس قدر لگاؤ تھا، آپ کی پیروی کا جذبہ اس قدر پختہ تھا کہ جو حضور کرتے وہ کرتے، چاہے ذہن اس کو قبول کرے یا نہ کرے. یہی محبت کی علامت ہے، عشق کی پہچان ہے کہ بظاہر وہ پتھر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اسلامی عقائد کے مطابق نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ پتھر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تو مجھے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ چونکہ حضور نے تجھے چوما تھا. اگر حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو خدا کی قسم میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی شریعت وہی ہے جس کو حضور نے کیا، جو حضور کریں وہی شریعت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ ایک خالی جگہ پر اونٹنی لے کر کے گھما رہے تھے، اونٹنی کی نکیل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور پورے میدان میں اونٹنی کے چکر لگوا رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا کوئی ظاہری طور پہ فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے حضور کو اس مقام پر ایسے کرتے ہوئے دیکھا، یعنی اس خالی مقام پر آپ نے اونٹنی کو گھماتے ہوئے میں نے دیکھا، آپ نے ایسا کیا میں بھی ایسے کر رہا ہوں. اب اس کا ظاہری فائدہ نہیں معلوم کہ اس جگہ ایک خالی جگہ پر اونٹنی کی نکیل لے کر کے اس کو خالی میدان میں گھمانے سے کون سا فائدہ ہے، بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے. لیکن حضور نے کیا تو اب وہ عمل اس قدر پسندیدہ ہو گیا، سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو بھی صحابہ اکرام کرتے تھے. قیامت کے دن حجر اسود کی گواہی کا بیان. حدیث نمبر 2944. حدثنا سوید بن سعید حدثنا عبد الرحیم الرازی
عن ابن خصيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من يستلمه بحق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن یہ حجر اسود اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی اور اس کے ذریعے دیکھنا ہوگا، اور جس کے ذریعے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی جس کے ذریعے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے بات چیت کرے گا، اور یہ ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا۔ یہ حجر اسود کے متعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حجر اسود قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اور وہ آنکھیں ایسی کہ وہ تمام چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہوگا، اور زبان ایسی کہ وہ جو چاہے بول سکے گا۔ تو قیامت کے دن یہ حجر اسود آنکھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، یعنی جسم کے ساتھ آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو اس کو چومتا تھا اس کی گواہی دے گا، جو حق کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو بھی بوسہ دیتا تھا حجر اسود کو، اس کی گواہی دے گا کہ مولا یہ مجھے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ چومتا تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ عالم اجسام ہے، ایک عالم ارواح ہے جہاں روحیں رہا کرتی ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک عالم ہے جس کو عالم امثال کہتے ہیں۔ وہاں وہ چیزیں جو بظاہر جس کے جسم و جسمانیت اور جس کے بارے میں ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی، وہاں ان چیزوں کے بھی اجسام ہوتے ہیں، یہ آپ نے بیان کیا ہے۔ یعنی جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں جس کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا، ان چیزوں کے بھی جسم ہیں، اس کا ایک عالم ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ حدیث نمبر 2945۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا خالی یعلا عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے، آپ نے اپنے ہونٹ اس پر رکھے اور کافی دیر روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے اور آپ اپنے ہونٹ مبارک کو اس حجر اسود پہ رکھے، اس کے بعد کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر آپ نے توجہ کی تو حضرت عمر بن خطاب بھی رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس جگہ آنسو بہائے جاتے ہیں، یعنی بتایا کہ یہ حجر اسود وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار آنسو بہا رہے تھے، اور حضرت عمر سے بھی یہ کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2946۔ حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصری حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلم من ارکان البیت الا الرکن الاسود والذی یلیہ من نحو دور الجمحیین۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ارکان میں سے صرف حجر اسود اور اس کے ساتھ والے اس رکن کا استسلام کرتے تھے جو بنو جمح کے گھروں کی سمت میں تھا، یعنی حجر اسود اور اس سے لگے ہوئے دوسرے رکن کا استلام کرتے تھے، یعنی ان دو رکنوں کو چما کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ تمام رکنوں کو چھوڑ کر کے انہی دو رکنوں کو، یعنی حجر اسود اور اس کے ساتھ لگے ہوئے دوسرے رکن کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، خانہ کعبہ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کے چاروں رکن برابر ہیں، تو آپ چاروں رکن میں سے کسی کا بوسہ دیے بغیر صرف دو رکنوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ خانہ کعبہ اللہ کا عظیم گھر ہے،
خدا کی بابرکت نشانی ہے، تو پھر اس کے ہر کونے کو مقدس مبارک ماننا چاہیے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو، 2 کناروں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے ایسا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور ان 2 کونوں کو، 2 کناروں کو بطور خاص چوما کرتے تھے، تو میں بھی انہی 2 کناروں کو چومتا ہوں۔ باب من استسلم الرکن بمحجنہ، یہ باب ہے کہ جو شخص اپنی چھڑی کے ذریعے سے حجر اسود کا استلام کرے، یعنی استلام کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ براہ راست آپ اپنے ہاتھ اور چہرہ لگا کر کے استلام کریں، چومیں۔ اگر اس کا موقع نہ ملے تو پھر اشارے سے بھی آپ استلام کر سکتے ہیں، اسی کا ذکر ہے اس باب میں۔ 2947 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا یونس بن بکیر حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن عبداللہ بن ابی ثور عن صفیہ بنت شیبة قالت لما اطمأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن بيده ثم دخل الكعبة فوجد فيها خمامة عيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے اپنے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ فتح مکہ سے پہلے کفار کا غلبہ تھا، مسلمانوں کے لیے اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، وہاں پہ امن نہیں تھا، خوف کا عالم تھا۔ جب فتح مکہ کے بعد امن ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مطمئن ہو گئے تو آپ نے اپنے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، حرم کعبہ کا طواف کیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ذریعے سے ایک رکن کا یعنی حجر اسود کا استلام کیا۔ پھر آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کھجور کی لکڑی سے بنی ہوئی کبوتری دیکھی تو اسے توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، آپ نے اسے باہر پھینک دیا۔ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ کھجور کی باریک لکڑیوں کے ذریعے سے ایک گھونسلہ بنا ہوا تھا، کبوتروں کا ایک گھونسلہ بنا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکال پھینکا خانہ کعبہ کے اندر سے، اس کو صاف کیا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا منظر میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2948 حدثنا احمد بن عمرو بن الصرحی انبأنا عبداللہ بن وہب عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیا اور آپ نے چھڑی کے ذریعے حجر اسود کا استلام کیا، حجر اسود کے ذریعے سے استلام کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2949 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا حدیۃ بن عبد الوہاب حدثنا الفضل بن موسیٰ قال حدثنا معروف بن خربوز المکی قال سمعت ابا الطفیل عامر بن واصلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے ذریعے حجر اسود کا استلام کرتے تھے اور اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے، چھڑی کو حجر اسود پہ لگاتے پھر اس چھڑی کو آپ بوسہ دیتے۔ یوں ہی ہاتھ اگر کسی کو مکمل سر رکھ کر کے حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ حجر اسود کو لگائیں، پھر اس ہاتھ کو
چوم سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ بھی نہ لگیں تو صرف حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، اشارے کے ذریعے سے بھی چوم سکتے ہیں، استلام کر سکتے ہیں۔ اس پورے باب کی حدیثوں میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو چھڑی کے ذریعے سے استلام کرنے کا جہاں ذکر ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر سوار ہونے کا بھی بیان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اونٹ پر سوار ہو کر کے آپ نے طواف کیا۔ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ بلا کسی عذر کے، بغیر کسی عذر کے کسی سواری پر سوار ہونا، بغیر کسی عذر کے سواری پر سوار ہونا اور سوار ہو کر کے طواف کرنا، یہ احناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ واجب ہے کہ پیدل خانہ کعبہ کا طواف کریں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی گزرا ہے کہ انبیاء اکرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ننگے پیر داخل ہوتے اور پیدل طواف کیا کرتے تھے، سواری پہ بیٹھ کر طواف نہیں کیا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ واجب ہے کہ پیدل طواف کریں، بغیر کسی عذر کے کسی سواری پر سوار ہو کر طواف کرنا یا احناف کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کی پوری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا ہے، تو اس سے تو اجازت بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ تو محدثین نے اس کی کئی شروحات کی ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیا ہے یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مبارک میں ایک مرتبہ حج کیا اور تمام لوگ حضور کے ان اعمال کو، ارکان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام لوگوں کے ساتھ پیدل اگر طواف فرماتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو تمام لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہو کر آپ نے طواف کیا، سعی کیا اور حجر اسود کو بھی چھڑی کے ذریعے سے استلام کیا، تاکہ جو ارکان آپ فرما رہے ہیں وہ ملاحظہ کر سکیں۔ ایک اور کچھ محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو یہ سواری پر سوار ہونے کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر رمل کیا۔ ابھی آگے اس کے متعلق سے احادیث آ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے وقت رمل کیا، یعنی سینہ تھوڑا سا تان کر، کاندھے کھڑے کر کے، یعنی سینہ تان کر بالکل آپ نے طواف کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل اور استباع کیا۔ تو اگر سواری پر ہو تو رمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسے فقہاء احناف یہ دلیل لیتے ہیں کہ اصل پیدل طواف کرنا واجب ہے، کوئی مجبوری ہو تو اس وقت سواری کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ تو ان روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بالکل درست ہیں۔ باب الرمل حول البیت، یہ باب بیت اللہ کے ارد گرد رمل کرنے کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 2950، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا احمد بن بشیر وحدثنا علی بن محمد حدثنا محمد بن عبید حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول رمل 3 ومشى 4 من الحجر الى الحجر وكان ابن عمر يفعله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تھے تو آپ 3 چکروں میں رمل کرتے تھے، 3 چکروں میں رمل کرتے تھے اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلتے تھے۔ آپ حتیم سے لے کر حتیم تک ایسا کرتے تھے، حتیم سے لے کر کے حتیم تک اسی انداز سے طواف کرتے تھے۔ یہ رمل جو کرتے تھے، رمل کہتے ہیں تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، سینہ اکڑ کے طواف کرنا۔ کفار کو دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام سفر سے تھکے ماندے تھے، طواف کر رہے تھے، تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ بڑے کمزور ہو گئے۔ کفار دیکھ کے کہنے لگے یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، یعنی مدینے کا بخار بڑا مشہور تھا، تو تانے دینے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ رمل کریں، یعنی سینہ اکڑ کر اس انداز سے چلیں کہ جیسا دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ کوئی پہلوان چل رہا ہے۔ تو حضور نے حکم دیا تو صحابہ نے 7 چکروں میں سے پہلے کے 3 چکر رمل کے ذریعے سے، یعنی اکڑ کے چل کے طواف کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2951،
حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو الحسین الأکلی عن مالک بن انس عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمنا من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، امام محمد باقر کے حوالے سے حضرت جابر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم سے لے کر حتیم تک 3 چکروں میں رمل کیا تھا اور 4 چکروں میں آپ عام رفتار میں چلے تھے۔ حدیث نمبر 2952۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا جعفر بن عون عن ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر يقول في من رملان الآن وقد اطاع الله الاسلام ونفى الكفر واهله ايم الله ما ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اللہ نے اسلام کو قوت عطا کر دی ہے اور کفر اور اہل کفر کو ختم کر دیا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے جب ہم نبی اکرم کے زمانے اقدس میں کیا کرتے تھے۔ اصل میں اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، ایک شخص آ کر کے حضرت عمر سے سوال کرتا ہے کہ یہ طواف کے دوران رمل کیوں کرتے ہیں، اکڑ کے کیوں چلتے ہیں، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے کیوں چلتے ہیں، حالانکہ قرآنی آیات میں دیگر حدیث میں اکڑ کے چلنا، تکبر سے چلنا، اس کے متعلق سے سخت منع وارد ہے، منع کیا گیا کہ اکڑ کے نہ چلیں، تو پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ حضور نے کیا تو ہم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دکھانے کے لیے 3 پہلے چکروں میں، حجۃ الوداع کے موقع پر پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا تھا، تو ہم بھی رمل کر رہے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا، خود حضرت عمر جواب دے رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر کفار کو دکھانے کے لیے رمل کیا تھا، تو اب تو نہ کفار ہیں عرب میں، حضرت عمر کے دور کی بات ہے یہ، حضرت عمر کے دور کے آتے آتے کفار ختم ہو چکے تھے، اللہ نے کفر اور اہل کفر کو عرب سے ختم کر دیا تھا، تو اب رمل کرنے کی کیا ضرورت، اب کسے دکھانا مقصد ہے؟ تو خود حضرت عمر جواب بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت تو کفار کو دکھانا مقصد نہیں ہے، نہ کفار ہیں یہاں پہ، کافر اس وقت عرب میں نہیں ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جس کو حضور نے کیا ہے اور حضور کے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے، تو ہم کسی ایسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کو حضور نے کیا اور حضور کے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے، تو اس کو ایسے ہی باقی رکھنا چاہیں گے۔ یعنی حضور کے ہر عمل سے اس قدر محبت تھی، حضور نے ایک مرتبہ کیا تو اب قیامت تک کے لیے وہ امت کے لیے سنت بن گئی کہ اب جو بھی طواف کرے تو وہ رمل کرے۔ حدیث نمبر 2953۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن ابن خیثم عن ابی الطفیل عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ حين ارادوا دخول مکہ فی عمرته بعد الحدیبیہ ان قومکم غدا سیرونکم فلیرونکم جلدا فلما دخلوا المسجد استسلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك 3 مرات ثم مشى الأربع۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ فرمایا، یہ حدیبیہ کے بعد والے عمرے کے موقع کی بات ہے، یعنی صلح حدیبیہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تھا، تو اس عمرے کی بات ہے کہ کل تمہاری قوم کے لوگ تمہیں دیکھیں گے، وہ لوگ تمہیں مضبوط دیکھیں، یعنی جب مکے میں داخل ہوں گے تو تمہارے قوم کے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو کہ وہ لوگ سمجھیں کہ تم مضبوط ہو۔ جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے رکن یعنی حجر اسود سے اس کا استلام کیا اور پھر رمل شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ رکن یمانی کے پاس پہنچے تو عام رفتار سے چلتے ہوئے رکن اسود تک آئے
ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا، پھر 4 چکروں میں وہ عام رفتار میں چلے۔ بات وہی ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، بعد میں انہوں نے آہستہ سے طواف کیا۔ باب الاستباع، یہ باب استباع کے بیان میں ہے۔ استباع کہتے ہیں چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ اسے دائیں بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر ڈالیں، دائیں بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر ڈالیں، یعنی دایاں کندھا کھلا رہے، تو اس کو استباع کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2954، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف وقبیصة قال حدثنا سفیان عن ابن جریج عن عبد الحمید عن ابن یعلى بن امیۃ عن ابیہ یعلى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف مضطبعا قال قبیصة وعلیہ برد۔ حضرت یعلى بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو دائیں کاندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال کر طواف کیا تھا، دائیں کاندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال کر آپ نے طواف کیا تھا۔ قبیصہ نامی راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ آپ کے جسم پر چادر موجود تھی، لیکن دائیں کاندھا کھلا تھا، دائیں کاندھے کے نیچے سے بغل سے لے کر کے بائیں کاندھے پہ چادر ڈالا تھا، جیسا کہ احرام میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ استباع لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استباع ہر وقت ضروری ہے، نہیں ہے۔ احرام میں خالی دونوں کاندھوں کو ڈھکنا چاہیے۔ استباع صرف احرام کے وقت استباع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ احرام کی حالت میں کاندھا کھلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام چادر ایسے دونوں کاندھوں کو ڈھکتے ہوئے اوڑھ لیں۔ طواف کرتے وقت استباع کی ضرورت ہے، یعنی دائیں کاندھا کھلا رکھیں، کاندھے کے نیچے سے بغل سے لے کر کے بائیں کاندھے کی طرف چادر آئے۔ طواف میں استباع کرنا یہ سنت ہے، صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ باب الطواف بالحجر، یہ باب حتیم سے طواف کا آغاز کرنے کے بیان میں ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو پہلے خانہ کعبہ میں تھا۔ جب خانہ کعبہ کی مرمت ہونے لگی اور اس کو دوبارہ جتنا تھا اتنا بنانے کی کوشش کی، تو اللہ کی مشیت کچھ یوں ہوئی کہ قریش کے پاس، عرب کے پاس جو بھی اس میں حصہ لینے والے تھے، ان کے پاس مال کی کمی ہوئی، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر ہمیں یہ استطاعت ہوتی تو پورا خانہ کعبہ پہلے جتنا تھا اتنا بناتے۔ کچھ حصہ خانہ کعبہ کے اندر کا چھوڑ کر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں وہ جو حتیم اس وقت خانہ کعبہ کے باہر جو حصہ ہے، جو بالکل آدھے گولائی کے انداز میں نشان بنا ہوا ہے، عام طور پہ لوگ وہاں چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو حتیم بالکل مقدس مبارک مقام ہے، خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے۔ وہ حضور کی رحمت دیکھیں کہ امت کے غریبوں کے لیے آپ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ ہر شخص تو خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی، حضور کا کرم یہ ہوا کہ امت کی خاطر وہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ باہر چھوڑ دیا گیا، تاکہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر جانے کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حتیم میں جا کر نماز پڑھے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ جو شخص حتیم میں جا کر نماز پڑھتا ہے، گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو خانہ کعبہ کا جب بھی طواف کریں اس حتیم سے، یعنی وہ جو خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ اس وقت باہر موجود ہے، اس کی نشانی بھی موجود ہے، آدھے گولائی کے انداز میں اس کی نشانی بھی موجود ہے، تو طواف اس حتیم سے شروع کریں، پھر حتیم تک پہنچے تو ایک چکر مانا جائے گا۔ یہ باب حتیم سے طواف شروع کرنے کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 2955، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا شیبان عن اشعث بن
أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه فقال عجزت بهم النفقة قلت ما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم قال ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاءوا ويمنعوه من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہی جو تاریخی پس منظر ابھی ہم نے مختصراً عرض کیا، اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں دریافت کیا، حتیم کے بارے میں پوچھا کہ یہ حتیم ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حقیقت میں بیت اللہ کا اندرونی حصہ تھا، خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ تھا۔ میں نے دریافت کیا کیا وجہ ہے، پھر لوگوں نے اس کو شامل کیوں نہیں کیا؟ پھر جب خانہ کعبہ بنا تو پھر اندرونی حصے کو اس کو باہر کیوں چھوڑ دیا گیا، اندر کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا خرچ ختم ہو گیا تھا، یعنی وہ لوگ جو پیسے جمع کیے تھے، جتنا خرچ تھا ان کا خرچ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے دریافت کیا کیا وجہ ہے، اس کا دروازہ کیوں اونچا ہے، اس پر سیڑھی کے ذریعے سے ہی چڑھا جا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھیں آپ بہت اونچا ہے، سیڑھی کے ذریعے سے ہی اس پہ چڑھا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے قوم کا کام ہے، یعنی قریش کا یہ کام ہے کہ قریش نے ایسا کیا، ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ جسے وہ چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے وہ چاہیں روک دیں۔ اگر دروازہ خانہ کعبہ کا نیچے ہوتا جو چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتا تھا، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ تو قریش نے چاہا کہ ہر کس و ناکس یعنی ہر شخص کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اس کا دروازہ اتنا اونچا کیا کہ بغیر سیڑھی کے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہاری قوم زمانے کفر کے قریب نہ ہوتی اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کے دل متنفر ہو جائیں گے تو میں اس بات کا جائزہ لیتا یا میں اسے تبدیل کر کے وہ حصہ اس میں داخل کر دوں جو اس میں رہ گیا ہے اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ لگا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حتیم کا حصہ بھی خانہ کعبہ میں داخل کر دیں اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ اونچائی پہ ہے اس کو نیچے کر دیں، لیکن آپ کو اندازہ تھا کہ قریش اس سے ناراض ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کہ ہم نے جس حصے کو خانہ کعبہ سے چھوڑ کر بنایا ہے، حتیم کا وہ حصہ جو اس وقت باہر ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہو گیا، اور جس کو انہوں نے اونچائی پہ دروازہ بنایا اس کو نیچا کر دیں تو ان کے کام کے مخالفت میں کام کرنا کہلائے گا، یعنی قریش نے جیسا کیا تھا اس کی مخالفت نے کام کرنا کہلائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف قدم آگے نہ بڑھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اگر قوم قریش سے نفرت اور مخالفت کا اندیشہ نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کا جو دروازہ اونچا ہے اس کو نیچے کر دیتا، حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر کر دیتا۔ متنفر مطلب نفرت کرنا، متنفر کا معنی ہوتا ہے نفرت کرنا۔ وہ لوگ نفرت کرنے لگیں گے اور مخالفت کا جذبہ ان کے اندر ابھرے گا۔ یہ اگر خیال نہ ہوتا تو ضرور میں اس کو یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کو نیچے کرتا۔ باب فضل الطواف، یہ باب طواف کرنے کی فضیلت میں ہے۔ حدیث نمبر 2956۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا محمد بن الفضیل عن العلاء ابن مسیب عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے تو یہ غلام آزاد کرنے کے مانند ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نفل ادا کرے، طواف کے بعد نفل پڑھی جاتی ہے، وہ 2 رکعت ادا کرے تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اتنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2957۔
حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل أتى ابن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت قال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كحائد الماء برجليه۔ حمید بن ابو سویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ہشام کو عطا بن ابی رباح سے رکن یمانی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا۔ رکن یمانی کے بارے میں سوال ہوا، وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ عطا نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے پاس 70 فرشتے مقرر ہیں، یعنی رکن یمانی کے پاس 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جو شخص سے دعا مانگتا ہے، دعائیہ کلمات یہ ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیہ کلمات عام طور پہ حجاج کے لیے جو کتابیں ملتی ہیں اس میں بھی موجود ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ معافی یعنی گناہوں کی معافی، عافیت یعنی سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا کوئی شخص رکن یمانی کے پاس کرتا ہے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 70 فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ تمام فرشتے اس کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ حضرت اسود کے پاس پہنچے تو ابن ہشام نے کہا اے ابو محمد حجر اسود کے بارے میں آپ تک کیا کوئی روایت پہنچی ہے؟ تو عطا نے بتایا حضرت ابو ہریرہ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اسے چھوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ کو چھوتا ہے، یعنی جو حضرت اسود کو چھوتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کو، اللہ کے ہاتھ کو چھوا، یہ فضیلت ہے اس کی۔ ابن ہشام نے ان سے کہا اے ابو محمد طواف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عطا نے بتایا حضرت ابو ہریرہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرے اور اس دوران کلام نہ کرے، صرف یہ پڑھتا رہے، کیا پڑھتا رہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتا رہے تو اس کے لیے تو اس شخص کی 10 برائیاں مٹائی جائیں گی اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ ان کلمات کا ترجمہ بھی سن لیں۔ ان کلمات کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، جو بھی یہ کلمات وہاں پڑھے تو اس شخص کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، طواف کے دوران یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، اس میں اللہ کی تسبیح اور اس کی تکبیر اور اس کی حمد سب کے سب اس میں جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا، تینوں چیزیں اس میں
جمع ہو گئی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اس کی طاقت و قوت کا اقرار بھی ہے۔ تو سب سے بہترین کلمات ہے یہ، طواف کے دوران ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا تو پھر لبیک کہیں، تلبیہ پڑھیں، یا پھر تیسرا کلمہ پڑھیں، دونوں پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص طواف کے دوران بات نہ کرے، طواف کے دوران کوئی گفتگو نہ کرے، بات نہ کرے، اور یہ ان کلمات کا ورد کرتا رہے، تو جو شخص طواف کرتے ہوئے اس کے دوران کلام، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ طواف کے دوران بغیر کسی بات کیے ہوئے وہ اگر ان کلمات کو پڑھتا ہے، تیسرے کلمے کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ اور جو شخص طواف کرتے ہوئے اس کے دوران کلام کر لیتا ہے تو وہ اپنے پاؤں رحمت پر اس طرح داخل کرتا ہے جس طرح آدمی پانی میں اپنے پاؤں داخل کرتا ہے، یعنی گویا اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی طرف سے جو رحمت داخل ہو رہی تھی اس کو اس نے ضائع کیا، یہ مقصد ہے۔ طواف کے دوران جہاں تک ہو سکے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بات نہ کریں اور تسبیح تحلیل، تیسرا کلمہ یا تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یہاں تک یہ باب ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حدیث کی صحیح سمجھ، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔